अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान एक जमहूरी माशरा है और जमहूरी माशरे में मुख्तलिफ मबाहस और डिबेट्स जो हैं वो रहती हैं, चलती हैं। जो साहिब राय होते हैं लोग, जो लीडर ऑफ ओपिनियन हैं, वो अपनी राय देते हैं कि मुल्क का निज़ाम कैसे होना चाहिए, मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल क्या है। आज हमें दहशत गर्दी का सामना है, मुल्क को मैशत जो है उसको बेहतर करना है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में दहशत गर्दी जो है वो उसका दौर दौरा है, उसको कैसे टैकल करना है, बैनुल-अक़वामी मामला को कैसे टैकल करना है। पाकिस्तान के हमसाया मुल्कों में बड़े बड़े अहम सुपर ताकतें हैं। चीन है जिसके साथ पाकिस्तान के बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं, उसके साथ अपने ताल्लुकात को कैसे आगे लेकर चलना है। इस वक्त अमेरिका में जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, उसमें गुज़श्ता चंद माह से तब्दीली आई है और उस तब्दीली के बाद दुनिया में बड़े बड़े जो दानश्वर हैं वो देख रहे हैं कि अमेरिका का और अमेरिका के साथ साथ दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ नए फैसले ऐसे किए हैं जिसके नतीजे में दुनिया की मुख्तलिफ मार्केटों में बाकायदा तौर पर बोलचाल की कैफियत है। अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दानिशमंद हैं वो कैसे सोचते हैं, ये सारे सवालात ऐसे हैं जिनका आजकल हर जगह पर तस्करा होता है। आज भी हमने दावत दी है इन सवालात का जवाब लेने के लिए, इन सवालात पर अपनी राय लेने के लिए एक अहम शख्सियत को हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद शाहद गिलानी साहब, आप दानिश्वर हैं, आप कॉलमिस्ट हैं और आप इसके अलावा मुसन्निफ़ भी हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप लिखते हैं, सोचते हैं और अपनी राय देते हैं। शाह साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि सबसे पहला जो इशू इस वक्त हमारे यहाँ सामने है कि हमारे मुल्क का एक अहम सूबा है बलूचिस्तान और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का कुछ हिस्सा, वहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं जिन्होंने अनरेस्ट पैदा किया हुआ है, जो दहशत गर्दी करके बंदूक के ज़रिए अपना नज़रिया, अपना एजेंडा जो है वो नाफज करना चाहते हैं, रियासत को डिक्टेट करना चाहते हैं, रियासत को झुकाना चाहते हैं। आपके नज़दीक उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में चॉइस साहब, वो जो बलूचिस्तान का मसला है, एक तो वहाँ पे अगर कोई इश्यूज़ हैं, फ़र्ज़ करें कि आवाम को कोई मसाइल हैं, उनमें ज़ाहिर है कि आवाम को क्या मसाइल होते हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, स्कूल नहीं है, रोज़गार नहीं है और अमन व अमान नहीं है। ये है बुनियादी जो मसाइल जो दरपेश होते हैं। तो ये इन मसाइल का जो हल करना है वो तो लोकल गवर्नमेंट करती है, जो कि वहाँ पे सूबाई हुकूमत होती है या फिर बल्दियाती जो हुकूमत होती है, ये उनके रिलेटेड मामला हैं सारे। तो वो तो वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे जो इलेक्टेड एक गवर्नमेंट असम्बलियाँ मौजूद हैं, उनकी सेनेट में नुमाइंदगी है, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, असम्बली में सेनेट में मौजूद है। फिर वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब के सब बलोची हैं, पश्तून हैं, दीगर कम्युनिटीज़ हैं। कोई पंजाबी इलेक्ट नहीं हुआ। हालांकि हो सकता है अगर कोई पंजाबी वहाँ पे वोट लेके आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, हक होना चाहिए। अगर वो सिटीज़न है बलूचिस्तान का तो उसको पूरा हक है कि वहाँ पे इलेक्ट हो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है। इसी तरह केपी में भी आप देख लें कि वहाँ पर आपको कोई आदमी पंजाबी या सिंधी दीगर सूबों का नहीं है, इलेक्ट नहीं है। जी, कोई आपके अंदर इलेक्टेड है। वहाँ पे भी जो जितनी भी गवर्नमेंट है उनकी, वो सब के सब पख्तूनों पे मुश्तमिल है। जी, नीचे से लेकर ऊपर तक उनके जितने भी अहलकार हैं या उनके जो भी हायरार्की है, उनकी जो बल्दियाती इलेक्शन है वहाँ पे हुए हैं, उनके वहाँ पे मेयर मौजूद हैं, उनके वहाँ पे काउंसलर मौजूद हैं, वो ये सारे मसाइल उनके हवाले हैं। और लेकिन वो इशू बनाते हैं। देखें जी, आप देखें कितना जुल्म है कि वहाँ पे पंजाबियों को बसों से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड निकाल के तो उनको कत्ल किया जाता है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं सब बलोचियों को भी जानता हूँ, ये बलोची नहीं करते। ये बलूचिस्तान के लोग इतने जालिम हो ही नहीं सकते। ये वहाँ पे फॉरेन प्रॉक्सीज हैं, ठीक, जो कि अब साबित हो चुके हैं कि इंडिया उसमें मुलव्वस है। उसके अलावा और भी कुव्वतें, जब तक किसी का सबूत ना हो बंदा कह नहीं सकता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक स्ट्रेटजिक अहमियत का एरिया है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो लोगों को है कि वहाँ पे माइन से सोना निकल रहा है, वहाँ पे सी पैक जो है वो बन चुका है, उसको ऑपरेटिव नहीं होने दे रहे, उनको वहाँ पे तरक्की नहीं करने दे रहे।
دیکھیں اگر جب ترقی ہوتی ہے وہاں پہ انڈسٹری لگتی ہے, وہاں پہ لوگ جا کے زراعت کریں گے, وہاں پہ ان کی جو پروڈیوس ہیں زراعت کرنے کی وہ ان کو ریفائن شکل میں استعمال ہوگا, کوئی بٹر بنے گا, کوئی پینٹ بٹر بنائے گا, کوئی فروٹ کی پیکنگ ہوگی, تو لوگوں کو روزگار فراہم ہوگا. سر وہ جو پراکسیز ہے نا, بالکل ٹھیک ہے سلوشن آپ کا انالیسز ہے کہ وہاں پراکسیز ہیں. اب پراکسیز کا علاج کیا کیا جائے, ٹیکل کیسے کریں اس کو؟ سر پراکسیز کا علاج تو جو ہے نا وہ مذاکرات سے نہیں ہوتا, وہ تو قوت سے ہوتا ہے. یعنی قوت سے کچلا جائے. ایسے جو لوگ ہیں جو کہ دیکھیں ایک محلے میں اگر 1000 آدمی رہتا ہے تو اگر 2 آدمی وہاں پہ روزانہ ہی سڑک بند کر دیں, وہاں پہ پٹاخے چلانا شروع کر دیں, لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, تو وہ جو 1000 آدمی کا جو رائٹ ہے وہ 2 آدمی کو تو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یعنی اقلیت جو ہے اکثریت پر اپنا ایجنڈا نافذ نہیں کر سکتی. آئرن ہینڈ کے ساتھ کچلنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور اس کا بدقسمتی یہ ہے ہمارے پورے لیگل سسٹم میں کہ وہاں پہ جو سزائیں ہیں وہ 2 سال ہیں, 4 سال ہیں, 5 سال ہیں. ان کو سزائیں 200 سال ہونی چاہیے, ان کو سزائیں 400 سال ہونی چاہیے. روتھلیس آپریشن ہونا چاہیے. امریکہ میں سزائیں کتنی ہوتی ہیں؟ 50 سال 80 سال ضائع ہوتی ہیں. وہ بڑے ہیں, ٹھیک ہے, کم از کم جو باہر ہیں وہ تو سکون سے رہیں نا. وہ ان کو آتے ہیں وہ پھر کرائم کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عوام ہے ان کے ساتھ جو ان کے سویک مسائل حل کیے جائیں, اور جو پراکسیز ہیں جنہوں نے بندوق, ان کا روتھلیس آپریشن کیا جائے. دوسرا ابھی آپ نے تذکرہ کیا خیبر پختونخوا کا. خیبر پختونخوا میں بالکل الگ صورتحال ہے. 13 سال سے ایک پارٹی, 2013 سے 18 سے 24 اور 24 کے بعد اب ایک ہی پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کی حکومت ہے, اور نیچے سے لے کر اوپر تک کا نظام ان کے پاس ہے. کوئی اپوزیشن نام کا وجود ہی کوئی نہیں. وہاں یہ جو TTP ہے اور دیگر جو اس طرح کے دہشت گرد ہیں, پھر وہاں وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ وہاں اس حکومت کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. وہاں تو ان کے کوئی مداخلت نہیں سسٹم میں, تو وہاں کیوں ناکامی ہو رہی ہے؟ سر عرض یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کسی آدمی نے ایسے عناصر کو روکنا ہے تو وہ جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے, وہ پولیس کا کام ہے. وہاں پہ جو اور ادارے ہیں جہاں پہ وہاں پہ اسپیشل برانچ کا کام ہے. جی جی. وہاں پہ ان کو روکنا فوج کا کام نہیں ہے. جی. آپ کیوں نہیں وہاں پہ SWAT ٹیمیں بناتے؟ پولیس کو کیوں مضبوط نہیں کرتے؟ پولیس کو آپ امپاور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پولیس کو وہاں پہ کیونکہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہے. آپ نے بلیک میل کرنا ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے, کبھی فوج کا نام لے کے, اور ان کو دکھانا ہے دیکھیں جی یہاں پہ یہ ہو گیا, ہمیں یہ آپ کر دیں, یہ کر دیں. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے, یہ فوج کا کام نہیں ہے. فوج تو اس وقت آتی ہے جب سول ایڈمنسٹریشن فیل ہو جاتی ہے, وہ تو بیک اپ میں جاتی ہے نا, کہ جس کو ان کا کام نہیں ہے. یہ سب بات یہ ہے, کسی بھی مجھے یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کسی میجر کا, کسی IAS کا, کسی MI کے اہلکار کا کوئی انوالومنٹ ہے؟ بالکل نہیں. قانون کے مطابق تو نہیں ہے, کسی قانون میں لکھا ہوا ہے, کسی SOP میں, کسی رولز پروسیجر میں نہیں ہے اس کا نام. وہ تو جب یہ خود مدد طلب کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے جی, آپ ذرا مدد کریں, پھر وہ ان کی اسسٹنس کے لیے آتے ہیں. وہ اپنے طور پہ نہیں اسسٹنٹ چلے جی. لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی ایک سارا ملک جو ہے, ساری جماعتیں پرانی, اور وہاں پہ آپ دیکھیں ایسے بالکل ایک میڈیا کا ڈرامہ تھا. میں خود, آپ جائیں سڑک پہ جائیں, کاغان نران کی سڑک پہ جائیں سر, جو میں 10 سال پہلے سڑک پہ جاتا تھا وہ پھر بھی بیٹر تھی. اب وہاں پہ آپ جا نہیں سکتے ہیں, انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا. انفراسٹرکچر پہ کسی نے کام نہیں کیا ہے, نہ وہاں پہ کمیونیکیشن کی ہے, نہ وہاں پہ کچھ سیکیورٹی ہے. پوری روڈ پہ 5 گھنٹے کے سفر پہ آپ کو کوئی ایک پولیس کی چیک پوسٹ نظر نہیں آتی ہے. شاہ صاحب, اس سے ایک اور ڈبیٹ جنم لیتی ہے. آپ اس میں لکھتے بھی رہتے ہیں کالم میں, ہمارے ہاں مارشل لا لگے 3, یہ حقیقت ہے. ہمارے ہاں صدارتی نظام بھی رہا, ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ بھی رہی, ہمارے ہاں ڈیموکریسی بھی, الیکشن بھی ہوتے ہیں, واقعی پارلیمانی نظام بھی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سارے نظام جو ہیں ڈیلیور نہیں کر سکے. اگر یہ سارے نظام ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر ہمیں کیا کوئی نئے نظام کی طرف جانا چاہیے؟ کوئی تبدیلی آپ کے ذہن میں ہے, کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ نظام ہو تو ہم ڈیلیور کر پائیں گے؟ میں تو بالکل اس کا قائل ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک. آپ مجھے یہ بتائیں
ایک صوبہ ہے پنجاب، 13 کروڑ کی آبادی ہے، 13 کروڑ. جی جی. مجھے اگر کوئی کام پڑ جائے گا، میں پنڈی سے جاؤں گا، سیکٹریٹ میں جو سیکٹری بیٹھا ہے جو پورے پنجاب کو کنٹرول کرتا ہے، سیکٹری ہیلتھ ہے، سیکٹری ایجوکیشن، دیر مینی. اگر وہاں پہ میں نے کسی کو ملنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں مجھے گیٹ پہ کہ جی آپ کا نام ہے، آپ نے نام نوٹ کرائے ہوا ہے. میں ایک سٹیزن ہوں اس ملک کا، مجھے کوئی کام پڑ گیا ہے، مجھے وہاں پہ کوئی جانتا نہیں ہے، تو میں سیکٹری صاحب سے کیسے ملوں گا؟ وہ آپ کو اندر نہیں گھسنے دیتے ہیں. اگر میں یہاں سے جا کے تو کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، کسی رشتہ دار کے پاس ٹھہرا ہوں، اور وہ مجھے کہتے ہیں جی کل آ جانا، جی مجھے ایک رات ٹھہرنا پڑے، تو سر میرا ایک چھوٹا سا کام، اس کے لیے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے. سر میرا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس کو صوبوں کو ختم کر دیں. 28 آپ کے ڈویژن، صوبے زیادہ کر دیں، چھوٹے کر دیں. میں سر میں اس کا حل دے رہا ہوں آپ کو. میں جو آپ سوال کریں گے میرے پاس حل موجود ہے. جی جی. 28 آپ کے ڈوین ہیں، ڈوین کی بنیاد پہ آپ لوکل گورنمنٹ بنا دیں. صوبہ بن جائے ڈویژن کی بنیاد وہاں پہ ان کا جو گورنر ہے وہ جناب الیکٹڈ ہو، ٹھیک ہے. وہاں پہ میئر ان کا الیکٹڈ ہو. جو ایک آئی جی کی کیا ضرورت ہے، میں مجھے بتائیں. ہمیں تو پولیس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ضرورت ہے لوکل سطح پہ، اور وہ جو ڈوین کی سطح پہ آپ کا پولیس آفیسر ہو، وہ نیچے جو لوگ ہیں ان کو کام کرے، وہیں پہ وہ ٹیکس لگائے، فیڈرل کے ٹیکس الگ لگائیں اور لوکل ٹیکس خود لگائیں. اسی طرح جو تھانہ ہے، تھانے کلچر کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ ایک الیکٹڈ کونسل بنائیں ایک تھانے کی بنیاد پہ. جو آپ کے محلے میں مسئلہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ بندہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، آپ اس کے مطلب بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کو کچھ پہلے وہ کونسل میں وہ اپنا مسئلہ لے کے جائے، کونسل والے ڈسیژن کریں کہ یہ بندہ غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ اس کو تھانے لے جائیں، لے جی ہماری فائنڈنگ یہ ہے، آپ اپنی قانونی کارروائی کریں، وہ اس کے خلاف ایف آئی آر کریں. ابھی ہم ذرا چلتے ہیں دوبارہ بلوچستان کے صورتحال پر. بلوچستان میں ایک بڑا عجیب و غریب ٹرینڈ آیا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے کہ ایک صوبہ پنجاب کے لوگ جو کہ صدیوں سے سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، اور سارے صوبہ کے لوگ ہر جگہ آتے جاتے ہیں، سب کا حق ہے، سب کا ملک ہے. وہاں لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو بس سے اتار کر، گاڑی سے اتار کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ جو ایلیمنٹ قتل کر رہا ہے وہ کیا میسج دے رہا ہے؟ سر وہ تو ایک نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا ان کا ہدف یہ ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہ عناصر میں سمجھاؤں بلوچی نہیں ہے، یہ باہر کے عناصر ہیں جو کہ مختلف پراکسیز ہیں ممالک کی، وہ یہ سارا کام خود کرتے ہیں. اور وہ کرنے کے بعد ان کو یہ اطمینان ہوتا ہے، ایک تو نیوز بن جاتی ہے ایک دم جی 5 آدمی آج قتل ہو گئے وہاں پہ، اور ایک فیئر پوری دنیا میں چلا جاتا ہے، پاکستان میں چلا جاتا ہے، اور میسج چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہیں جائیں. حالانکہ وہ بھی پنجابی بلوچ ہیں. اور میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ جو مختلف سیاستدان وہ دھرنے میں جا کے تو اعلان کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے ان مقتول خاندانوں کے گھروں میں جا کے تعزیت کی ہے؟ کبھی سلمان اکرم راجہ صاحب یا راجہ ناصر عباس صاحب ان کے گھر بھی گئے ہیں؟ کبھی اختر مینگل نے ان کے گھر بھی جا کے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو، وہ پاکستانی شہری ہیں. کبھی کسی مارنگ بلوچ نے ان کا نام لیا ہے کہ جی ان کو بھی کوئی پیسے دیں، جن کے بچے مزدوری کرنے گئے تھے اور ہمارے لوگوں نے قتل کر دیا ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک سر سائنٹیفکلی لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے. ایک احتجاج کرتی ہے مسنگ پرسن سے، رات کو وہ حملہ کرتے ہیں، یہ کریتی کونسل لاشیں لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے. جس کے گھر میں لاش گئی ہے دہشت گرد کی، تو جب وہ گھر سے گیا تھا تو اس کو پتا ہوگا نا وارث. یہ تو قانون ہے کہ کسی کی ڈیڈ باڈی وہ اچھا ہے برا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی تو اس کے ورثہ کو دی جا سکتی ہے. نہیں، ورثہ کو پتا ہوگا نا کہ آج اس کی لاش آئی ہے تو یہ 6 مہینے پہلے کہاں تھا. ان کے پاس پیسے آ رہے تھے، ان کو مہینے کے پیسے مل رہے ہیں. یہ پیسے 50,000 کسی کو مل رہا ہے، کسی کو لاکھ روپے مل رہا ہے. اب مارنگ بلوچ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کہاں سے آ گئے مجھے بتائیں. ان کو بیرونی ادارے کون کانفرنس کرتا ہے، کون فنڈ کرتا ہے؟ جو باہر بلوچ سو کارڈ رہ رہے ہیں
ان کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ ایک پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک پراکسی ہے جس کو زبردستی اور قوت کے ساتھ ہمیں ختم کرنا ہوگا. شاہ صاحب تھوڑا سا میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ بین الاقوامی حالات کی طرف آپ جو کہ نظر رکھتے ہیں معاملات پر، اور مسٹر ٹرمپ جو ہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ، انہوں نے جو فیصلے کیے حالیہ، ان کے نتیجے میں امریکہ میں جو درگت بنی ہوئی ہے، ایک دن میں 600 ارب روپیہ ڈوب گیا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں فلاں ملکوں کے خلاف جو ہے وہ 30% یا 50% جو ہے وہ ٹیرف لگاؤں گا. اس فیصلے کا پاکستان پہ بھی انہوں نے 29% لگا دیا. پاکستان کی معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جی بظاہراً تو جو اکانومی ہے کسی بھی ملک بھی جب اس کی ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں تو اس کو فارن ایکسچینج کم آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہرٹ ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اپنے ملک کا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے. ہمارا یہ حق کیسے ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے لازمی ہم سے چیزیں خریدے؟ وہ نہیں خریدنا چاہتا. اس میں سے تو ہمیں راستہ نکالنا پڑے گا. ہمیں نئی مارکیٹس تلاش کرنی پڑیں گی، ہمیں نئے کمپٹیٹیو کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنی جو پروڈکشن کاسٹ ہے چیزوں کی ان کو کم کرنی پڑے گی تاکہ دوسرے ممالک میں وہ کمپٹیٹیو ہو سکیں. اور بجائے اس کے کہ ہم ٹرمپ کو روتے رہے ہیں کہ جی آپ ٹرمپ کا کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. پورا یورپ کچھ نہیں کر سکا، چین نہیں کر سکا، جاپان نہیں کر سکا، ہم کیا کر لیں گے؟ انڈیا نہیں کر سکا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد جو رد عمل آیا ہے یورپ کی طرف سے، چین کی طرف سے، باقی ملکوں کی طرف سے، امریکہ تنہا نہیں ہو رہا اس طرح؟ سر امریکہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اچھا، آپ کس نے کہا امریکہ تنہا؟ تو ہمارے جیسا کمزور آدمی کہتا ہے کہ یار کو میرے ساتھ کھڑا ہو کہ مشکل وقت میں. اگر کوئی تجارت نہیں کرے گا امریکہ کے ساتھ تو پھر وہ کیسے گزارا کرے گا؟ ضرورت نہیں ہے. وہ اس کا یہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہمیں تجارت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل جو انڈسٹری ہے وہ بنے، وہاں وہ کاریں بنائیں، ہم وہ کاریں استعمال کریں گے. وہ اپنی پروڈیوس کو بڑھائیں، وہ ہم استعمال کریں گے. اصل میں وہاں پہ کیونکہ بیرونی کاریں سستی پڑتی تھیں اس لیے امریکی خریدتے تھے باہر کی کاریں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنی کاریں بنائیں. آپ آخری سوال شاہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ اگر 2024 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، آج تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے، اگر اس وقت کی ہماری معیشت کو دیکھا جائے اور آج کی معیشت کو دیکھا جائے، اور جس طرح سے ہماری فوج SIFC کے ذریعے اور سول حکومت جو ہے مل کر اچھے طریقے سے حکومت جو معیشت ہے اس کو اچھی ڈائریکشن سے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری آئی ہے؟ دیکھیں جی بظاہراً جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے تو مہنگائی میں کمی آئی ہے. اس کے بعد امن و امان کوئی بہتر ہوا ہے، پنجاب کی حد تک بیٹر ہے. لیکن یہ جو ٹیمپریری فیز ہے نا جی، اس کو ہم نے پرماننٹ فیز کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ جو ہماری سول گورنمنٹس ہیں وہ ان معاملات کو آگے پراپرلی چلا سکیں. ان کو فوج کی بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے. فوج تو اس لیے انوالو کیا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے کہ چلیں جی ہم کچھ ان کے نام سے سپیڈی ہو جاتا ہے کام. ان پہ زیادہ ہمارے جیسے ملک میں، کسی بھی ملک میں فوج کی کریڈبلٹی کو باہر کے ممالک جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو سول جو گورنمنٹس ہیں ان کو یہ معاملات کو سنبھالنا ہے. بہت شکریہ سید شہاب پرویز صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے بین الاقوامی صورتحال پر، ہماری انٹرنل صورتحال، ہماری لا اینڈ آرڈر کے مسائل کیا ہیں، ہماری معیشت کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر کہ اگر اس ملک میں کسی دوسرے ملک کی، ہمسایہ ملک کی، کسی دشمن ملک کی پراکسیز جو ہے کام کر رہی ہیں اور اس ملک کو برباد کرنے کے لیے، اس ملک کو خراب کرنے کے لیے، اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے درپے ہیں، تو ان پراکسیز کے خلاف روتھلیس آپریشن کرنا چاہیے اور بندوق کا جواب بندوق سے دینا چاہیے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.